व्यूवर्स आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है बिन मांगी दुआ का समर। बिन मांगी दुआ का समर जिसे तहरीर किया है बी सहर मलिक ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। वो रहा चांद। ज़ोफ़िशां की आवाज़ पर सारे चेहरे खुद ब खुद ज़ोफ़िशां की तरफ मुड़ गए। उसकी उंगली की सीध में सब ने रमज़ानुल मुबारक का बारीक तार जैसा चांद देख लिया। हर तरफ मुबारक और सलामत का शोर मच गया। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आती आवाज़ें, मोतिये और रात की रानी की मिली जुली खुशबू और इस छोटी सी छत पर गहमा गहमी बहुत भली लग रही थी। तभी फराज की नज़र मुंह बनाकर उतरती ताबिंदा पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? रीलिंग पकड़कर सीढ़ियों पर झुकते हुए उसने पूछा। मुझे फिर चांद नज़र नहीं आया, मुंह बनाकर बच्चों सी मासूमियत से उसने कहा तो फराज को बेसाख्ता हंसी आ गई जो उसने कमाल महारत से छुपा ली, क्योंकि इस वक्त हंसने का मतलब रमज़ान की पहली इशा और तरावी कज़ा करना था। 2 घंटे उसे मनाने के लिए जो चाहिए थे। उसके बाद दादा जान की डांट फटकार अलग। क्यों नज़र नहीं आया? सब ने तो देख लिया। मुझे क्या पता, हो सकता है चांद की मेरे साथ कोई दुश्मनी हो। उसके संजीदा जवाब पर भी उसे हंसी आई थी। हो सकता है, आखिर इतनी खूबसूरत जो हो। उसने बगौर देखते हुए कहा तो वो मज़ीद तप गई। जानती हूँ, सब जानती हूँ। तुम भी सब की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो मेरा। उड़ा लो, बस मैंने सोच लिया है। अब्बू से नज़र की ऐनक मंगाऊंगी मैं। वो हैरान हुआ। नज़र की ऐनक क्यों? ठीक तो है तुम्हारी नज़र? कहाँ ठीक है? ठीक होती तो चांद तो नज़र आता मुझे। देखा नहीं, ज़ूफ़ी अपी को हर साल चांद सबसे पहले नज़र आ जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास नज़र का चश्मा है। इसकी तो जी पर फराज का दिल चाहा ऊंचे ऊंचे फलक शिगाफ कह के लगाए। उनके पास उनका चांद है। तब ही तो सामने कुछ फासले पर शर्माती ज़ोफ़िशां को सुफियान गहरी नज़रों से देख रहा था। फ़राज़ ने उन्हें देखते हुए ज़ोमैनी बात की थी, लेकिन हाय किस्मत ताबिंदा के सार से गुजर गई। हैं, आप ही के पास चांद कहाँ से आया? सबके पास अपनी अपनी किस्मत का चांद होता है। ज़ोफ़िशां के पास भी है। नीचे से आने वाली आवाज़ें सुनकर सब धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे थे। उसकी बात सुनकर ज़ोफ़िशां शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर सीढ़ियाँ उतर गई, जबकि सुफियान और फैज़ान उसके पास रुक गए। मेरी किस्मत का चांद किधर है फिर? उसने इश्तियाक से पूछा तो पास खड़े सुफियान फैज़ान की दबी दबी हंसी ने उसकी समात पर दस्तक दी। वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना। रहने दो, आसमान का चांद तो कभी नजर आया नहीं, किस्मत का चांद कहाँ से नजर आएगा? मुंह बनाकर वो नीचे उतर गई, जबकि पास खड़े सुफियान फैज़ान के कह के उबल पड़े। यार फराज, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नीचे जाते हुए उसने सुना ज़रूर, लेकिन सर झटक कर अम्मी के पास चली गई, जहाँ ताई नफीसा और चाची बतूल भी बैठी थी। दादा जान उनके साथ रहते थे। हालांकि कितनी बार ताया और चाचू ने उन्हें कहा था कि वो उनके साथ भी रहा करें। तीनों भाइयों के घर गली में एक साथ ही तो थे, लेकिन दादा जान को मंजिला बेटा इतना प्यारा था कि उन्होंने बड़े और छोटे बेटों की गुजारिशात को पसे पश्त डाल दिया था। अब कोई त्यौहार हो, सब इसी घर में इकट्ठे होते थे। यहाँ तक कि सारा साल अपने घरों में अलहदा खाने पकाने वाले भाई भी सहरी और अफ्तारी इसी घर में करते थे। तीनों भाई खर्च मिलकर करते और ख़वातीन मिलकर सहरी अफ्तारी बनाती। ताक रातें भी मुश्तरका तौर पर जाकर गुजारी जाती। अस्सलाम वालेकुम चांद मुबारक बआवाज़ बुलंद कहकर वो अम्मी के पास जा बैठी, जहाँ अम्मी सहरी के लिए हदायत जारी कर रही थी। ज़ूफ़ी, चूल्हे पर दूध चढ़ाया जाकर दही लगाओ और सहरी के लिए आटा भी गूंद लो। अम्मी, दही सहरी तक जम जाएगा? ज़ूफ़ी ने घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा। हाँ हाँ, जम जाएगा, इतनी तो गर्मी है। और शर्मीन, तुम भी जाओ किचन में, आधा आटा तुम गूंद लेना, आधा ज़ूफ़ी गूंद देगी, बाकी मैं अभी उठकर सालन बना लेती हूँ। ताई नफीसा ने सफाई की आदत सास से चुराई थी। ना उनकी सास बाहर की चीज़ों से मुतमिन होती थी, ना वो इसीलिए ज़्यादातर अशिया उनके घर में ही तैयार होती थी। दूध के लिए उनके भाई के पास उन्होंने 2 गायें रखवा दी थीं। वहीं से उन तीनों घरों का दूध आता था। इसी दूध से दही, मक्खन और देसी घी बनाया जाता था। और रमज़ानुल मुबारक में तो घर के तमाम अफराद देसी घी से चुपड़ी रोटी, सालन या घी शक्कर के साथ खाते, लस्सी पीते और दही के बड़े बड़े प्याले खाते। ये अलग बात कि बच्चों में से अक्सर ये सब खा नहीं पाते थे। ऐसे में दादा जान खूब खिंचाई करते। ये है हमारी नस्ल, ये हमारी विरासत, हमारे विरसा को आगे लेकर चलेंगे। हड्डी पर मांस नहीं, जिस्म में जान नहीं। आधा दिन गुजर जाए तो बेदम हो जाते हैं। अरे हम रोज़े रख कर तपती गर्म दोपहरों में अपने बाबा के साथ खेतों में काम करवाते थे। मैं बूढ़ा, अब भी तुम 10 जवानों पर बारी हूँ। दादा जान की बातें सुनकर वो सब तौबा तौबा किया करते थे। हाँ, बना लिया है, जाकर भेजती हूँ। और तबिंदा उठकर कोई काम देख
ہاں بنا لیا ہے، جا کر بھیجتی ہوں۔ اور تابندہ اٹھ جا کر کوئی کام دیکھ، جواب دیتے ہوئے انہوں نے پاؤں پہ سار کر لیٹتے ہوئے تابندہ کو بچاڑا۔ میں کیا کام دیکھوں، کوئی کام ہے ہی نہیں۔ آپی اور شرمین باجی گئی تو ہیں، نمرا سمرا بھی ادھر ہی ہوں گی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے جمائی روکی۔ کھانا کھاتے ہی کم وقت نیند نازل ہو جاتی تھی۔ امی نے اس کے جواب پر اسے گھورا جو کمال بے نیازی سے اس نے نظر انداز کر دیا۔ کھانے کے برتن پڑے ہیں، چل کے دھو، اور سالن کے مسالے کے لیے لہسن پیاز لا کر دے مجھے۔ وہ جانتی تھی تائی جان نے کہہ دیا ہے تو امی اب اسے اٹھا کر ہی دم لیں گی، اسی لیے کچھ کہے بنا اٹھ گئی۔ اسے کھانا پکانا سینہ پرونا بھی سکھاؤ، اسے کھانا پکانا سینہ پرونا بھی سکھاؤ، آخر کو کل بیاہ کرنا ہے، سسرال جا کر ناک کٹوا دے گی۔ تائی جان کی بات پر اسے خوب غصہ آیا تھا۔ میں شادی ایسے گھر میں کروں گی جہاں ڈھیر سارے نوکر چاکر ہوں اور مجھے اٹھ کر پانی پینے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے جواب پر جہاں تائی جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا وہیں امی نے بھی اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تپائی پر پڑا اسٹیل کا گلاس انہوں نے پوری قوت سے اس کی طرف اچھالا تھا جو اس کے جھکائی دینے پر شور مچاتا زمین پر جا گرا تھا۔ کیسی بد زبان، بد لحاظ اور نکمی لڑکی تھی جسے ان کا بیٹا ان کی بہو بنانے کا ارمان سجائے بیٹھا تھا۔ اگرچہ کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، پھر بھی اپنے بیٹے کی نظریں وہ خوب پہچانتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا جس دن فراز نے ان کے سامنے تابندہ کا نام لیا وہ ہاں کرنے کے بجائے اس سے بھی نہ کروا کر دم لیں گی۔ بھابی بچی ہے، درگزر کر دیں، سمجھ جائے گی۔ دیورانی کی بات پر نفیسہ بیگم نے سر ہلا دیا تھا۔ ان کا ذہن ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہی ساری لڑکیاں سونے کے لیے بیٹھک میں چلی گئیں۔ ایک تو بیٹھک باقی کمروں کی نسبت کشادہ تھی اور دوسرا تمام کمروں میں سب سے ٹھنڈی بھی۔ کچھ سال پہلے دادا جان کی خواہش پر گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے باہر ایئر کولر بھی رکھ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گرمیوں میں بیٹھک ان کے لیے جنت کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ تابندہ نے ایک نظر ان سب لڑکیوں پر ڈالی اور کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آج سحری میں زوفشاں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے امی نے اسے سحری میں مدد کے لیے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر نماز تلاوت سے فارغ ہو کر وہ ایسا سوئی کہ 12 بجے آنکھ کھلی اور اب سب سو رہے تھے اور وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ بیٹھ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو صوفے پر پڑے تکیے کے نیچے سے امی کا موبائل جھانکتا دکھائی دیا۔ امی، تائی اور چاچی نماز کے بعد کے وظائف میں مشغول تھیں۔ خاموشی سے بنا آہٹ کیے اس نے موبائل اٹھایا اور چوروں کی طرح دبے پاؤں بیٹھک سے باہر نکل گئی۔ گیم کھیلنے کے لیے دادا جان کی کمرے سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن روزے میں گیم کھیلتے دیکھ کر وہ تابندہ کی طبیعت درست کر دیتے۔ موبائل کو وہ یوں بھی شیطانی چرخہ کہا کرتے تھے اور گیم سراسر وقت کا ضیاع۔ بندہ قرآن کھول لے، تسبیح پکڑ لے، وقت بھی کٹ جائے گا اور ثواب کا ثواب۔ پچھلے روزوں میں انہوں نے اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھ کر جو کہا تھا اسے من و عن یاد تھا۔ ایک نظر پیچھے دے کر اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ چاچو سے ٹکرا گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ زمین پر بیٹری، کی پیڈ اور موبائل کے دیگر حصے ٹکڑوں میں پڑے تھے۔ چاچو کو دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ کہاں جا رہی تھی فون لے کر؟ اس کے جواب دینے سے پہلے امی اور تائی بھی شور سن کر آ گئی تھی۔ چاچو چارجنگ پہ لگانے جا رہی تھی۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لیتے ہیں، مجھ سے تو ایک بے ضرر جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا، اس نے دکھ سے سوچا۔ تابندہ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تائی جان نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ جی امی کو پتہ ہے میں کیا کرنے لگی تھی۔ مزید شامت سے بچنے کے لیے وہ کہہ کر تیزی سے اندر گھس گئی۔ یہ گیم کھیلنے لگی ہوگی، ایک ہی تو اس کا کام ہے۔ امی نے جھک کر موبائل کے ٹکڑے سمیٹے۔ تم آج کیسے آگے جلدی؟ تائی جان نے دیور سے پوچھا۔ دکان کے کام سے آیا تھا، سوچا بھائی جان کا پیغام بھی خود ہی دیتا چلوں۔ شام کو بھائی جان کی کچھ دوست افطاری پر آ رہے ہیں، انتظام رکھیے گا، بلکہ وہ لوگ عین افطار کے وقت آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی میز لگوا دیجیے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی کہوں دو روزے کیسے سکون سے گزر گئے، ورنہ تو پہلے روزے سے ہی ان کا افطار کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ کہہ کر تائی جان بھی اندر چلی گئیں۔ وہ ان کے آنے تک منہ لپیٹ کر لیٹ چکی تھیں۔ اسے پتا تھا کہ سب کی نیند کا لحاظ کرتے ہوئے امی ابھی چپ رہیں گی اور بعد میں بھول بھال جائیں گی، پھر باسی کڑھی کو کتنے بھی ابال اٹھیں تائی جان کی یاد دلانے پر بھی امی انسنی کر جائیں گی۔ نیند کا ناٹک کرتے ہوئے اسے سچ میں نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو اثر کا وقت آخری وقت تھا۔ وہ اکیلی پڑی سو رہی تھی، جانے کب سب اٹھ کر چلی گئی۔ نماز ادا کر کے وہ بھی کچن میں چلی آئی۔ بہن کی طبیعت کا خیال تھا، ورنہ نماز کے فوراً بعد وہ دادا جان کے پاس جا بیٹھتی تھی اور پھر افطار کے دسترخوان پر ہی جانے کے لیے اٹھتی تھی۔ زوفیشاں اور نمرا پھل کاٹ رہی تھیں، امی پکوڑے تل رہی تھیں، جبکہ شرمین دہی بلے بنا رہی تھی۔ وہ زوفیشاں کے پاس پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہو گئی آپی؟ سرخ سیبوں کا شاپر اپنے آگے سرکاتے اس نے زوفیشاں سے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ آج میرا روزہ ہی رہ جائے گا، آستین سے ماتھا پونچھتے زوفیشاں نے جواب دیا۔ اور یہ بتاؤ آج پھر نہیں گئیں پڑھنے؟ یہ وہ موضوع تھا جسے تابندہ کی جان جاتی تھی۔ روزہ رکھ کر تو وہ ایک کے بعد دوسری سیڑھی نہیں چڑھتی تھی، کہیں کھایا پیا ہضم ہو گیا تو روزہ لگنے لگے گا، اور یہاں اسے 7-8 منٹ کی مسافت طے کر کے ٹیوشن پڑھنے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سیب کی کاشیں کاٹ کاٹ کر رکھنے لگی۔ اس وقت خاموشی ہی بلی تھی۔ یوں ہی تو بڑے بزرگ نہیں کہہ گئے، ایک چپ سو سکھ۔ یہ بلا کیوں پڑھنے جانے لگی؟ پیسے تو درختوں پر اگتے ہیں نا، مہینہ ختم ہوا نہیں اور مہارانی کی فیس کے لیے واویلا مچا نہیں۔
بھلا اگر پڑھنا ہی نہیں جانا تھا تو آگے داخلہ کیوں لیا؟ رزلٹ آ جاتا تو پھر دیکھی جاتی۔ امی کھولتے تیل میں پکوڑے ڈالتے ہوئے گرمی اس پر نکال رہی تھیں۔ محاورہ غلط ہو گیا، شاید لکھنے والے نے لکھا ہو سب چپ سو سکھ۔ اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آئی۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب تو ڈانٹ پر بھی ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ امی چلی جاؤں گی کل، اب غصہ ختم کریں۔ پتہ بھی ہے روزے میں 2 قدم چلنے سے ہی میرا بی پی لو ہونے لگتا ہے، اور باجی کا گھر تو پھر ایک گلی چھوڑ کر وہ لمبی گلی کے آخری کونے پر ہے۔ وہ سچ میں رونق ہی ہو رہی تھی، روزے میں پڑھنے جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ ارے کیا ہوا چچی جان؟ نصیب دشمنان کسی کی شامت آئی لگ رہی ہے مجھے۔ فراز جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس کی بات پر وہ تپ گئی تھی۔ ہاں تم ہو لو خوش، میں ہی تو ہوں تمہاری سب سے بڑی دشمن۔ بڑا سکون ملتا ہے نا مجھے رلا کے۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ روتے ہوئے پیڑھی دھکیل کر وہ دپ دپ کرتی دادا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ امی نے ٹیوشن سے چھٹی پر ڈانٹا ہے، زوفی شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ غصے کے مارے وہ افطاری کے لیے بھی بائی نہیں آئی۔ اسے لگا کہ اسے کوئی نہ کوئی افطاری پہ بلا لے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اذان پر اس نے کمرے میں پڑے جگ میں سے نکال کر پانی پیا اور عصر کے وضو سے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور باہر جا کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب چلے گئے تو وہ باہر آ گئی۔ کچن میں صرف زوفی شاہ ہی تھی، اور بھلا بہنوں سے کیسا پردہ؟ نپے تلے قدم اٹھاتی وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ زوفی شاہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بیٹھک کی طرف جا رہی تھی، جہاں سفیان دھونے والے برتن اور افطاری کی بچی کچی اشیاء لیے کھڑا تھا۔ وہ وہیں گرل کے ساتھ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ زوفی شاہ برتن لے کر پلٹنے لگی تو سفیان نے آواز دے کر روک لیا۔ زوفی طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اب تو، جھکی نظروں سے اس نے جواب دیا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ میرے پاس آؤ گی تو دیکھنا میں کیسے خیال رکھوں گا، سفیان نے گہری نظروں سے اسے کہا تو اس نے شرمیلی سی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ توندہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نظریں کچن کی طرف لگی تھیں، اس لیے اس نے دیکھا نہیں۔ دیکھ بھی لیتی تو اس کی سمجھ میں ایسے معاملات نہیں آتے تھے۔ البتہ کمرے میں بیٹھی تائی جان اور چاچی بطول نے انہیں دیکھا تھا۔ سفیان کی بات اگرچہ انہیں سنائی نہیں دی تھی، لیکن زوفی شاہ کے چہرے پر گلال جذبوں کی پوری تشہیر کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ سگے بہن بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوتے بھی گھبراتے تھے، اب تو جانے کیسی ہوا چلی ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے نہ بڑوں کا لحاظ۔ لڑکیاں پہلے تو لڑکوں کو پیچھے لگا لیتی ہیں، پھر شادی ہو جائے تو لڑکے انہی لڑکیوں کے پیچھے ماں باپ کے منہ کو آتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کبھی بھی لڑکے کی مرضی کی جگہ شادی نہ کرو، نہیں تو سمجھو لڑکا ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنی مرضی سے ایسی بہو لاؤ جو دب کر رہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ کر بھی دے تو کیا، لڑکا تو یہی کہے گا نا کہ بھئی اپنی مرضی سے لائے تھے، اب خود ہی سنبھالو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے بھلا جس کا حل نہیں سوائے بے حیائی اور بے غیرتی کے؟ طائی کو ان کے خیالات شاید پہلے سے معلوم تھے، لیکن اب یہی خیالات الفاظ کے لبادے میں اتنے بھیانک لگ رہے تھے کہ وہ کچھ سوچ نہ سکیں۔ اندر بیٹھی بطول کا دل تو ان کی باتوں نے ہلا ہی دیا تھا۔ زوفی شاہ خوش شکل، حافظ قرآن، گھرداری میں طاق، اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی خواہش تھی، جس پر امین کہتے انہوں نے عید پر نکاح اور مہینے بعد نمرہ کی شادی پر رخصتی رکھی تھی، لیکن اب بھابھی کی باتوں نے ان کے لیے سوچ کے مزید در وا کر دیے تھے۔ من چاہی بیویوں کے آنے کے بعد دونوں بھائیوں نے جس طرح بیوہ ماں سے صرف نظر کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر ماں کے آخری ایام کی اذیت کی تو وہ خود گواہ تھی، تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے؟ اس سوچ نے انہیں بھری شام میں کپا دیا تھا۔ حسب معمول دیر تک سونے کی وجہ سے سب کے سو جانے کے باوجود اس دوپہر میں بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کچن میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن میں چلی گئی۔ فراز فریج میں منہ دیے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ عین اس کے کندھے کے پاس زور سے چلائی۔ وہ جلدی میں مڑا تو بری طرح اسے ٹکرا گیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ میں دودھ لے کر آیا تھا، سوچا خود ہی رکھ جاؤں، بھرے منہ کے ساتھ اس نے بمشکل جواب دیا تھا۔ بندہ نے تو اس کا جواب سنا بھی نہیں، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ رہی تھی، جن میں نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ تم نے روزہ توڑ دیا؟ صدمے کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ نہیں تو اصل میں روزہ نہیں رکھا میں نے، گھر میں تو فریج میں سے پانی کی بوتلیں چڑھا رہی ہیں یا کچی سبزیاں اور گوشت، سوچا دودھ کے بہانے کچھ کھا لوں۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، بس اسی لیے۔ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ فریج سے مختلف کھانے کی چیزیں جیب میں اور منہ میں بھرتا جا رہا تھا۔ میں دادا جان کو بتا دوں گی، وہ خود تمہیں دیکھ لیں گے۔ اگلے پچھلے بہت سے حساب باغ کرنے کا اس سے اچھا موقع اس سے کہاں ملنے والا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سمجھی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، فراز کی عقب سے طائی جان کی آواز ابھری، یہ بھری دوپہر تمہاری جان کو کون سی مصیبت پڑ گئی ہے جو سارے کام دھندے چھوڑ کر یہاں آ پڑے؟ تابندہ کو دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ ان کا دل تو چاہ رہا تھا اسی بہانے اس کا مزاج درست کر دیں۔ دودھ دینے آیا تھا، سوچا سب سو رہے ہوں گے سوائے اس ویلی مخلوق کے، تو اسی کو آواز دی تھی، چلو اب دودھ ڈال کر برتن خالی کر دو، جاتے ہوئے لے جاؤں گا۔ ماں کو جواب دے کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ وہ جانتی تھی طائی جان مطمئن
یا نہیں، اب اس مضبوط بہانے کے آگے کچھ نہیں بولیں گی۔ ہوا بھی یہی، وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئیں تو اس کی جان میں جان آئی۔ جانے کیوں تائی جان سے اس کی جان جاتی تھی۔ شکریہ۔ دودھ ڈال کر برتن دھوتے ہوئے اس نے بنا مخاطب کیے کہا تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس بات کا؟ جانتے ہوئے انجان بننا ضروری ہے کیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی تائی جان سے بچانے کا، پھر بات بدل گئی۔ یہی اگر میں کہوں تو کیا مطلب؟ بس یہی تمہاری بات ہر بات ختم کر جاتی ہے۔ اس نے شیلف پر مکہ مارا۔ ویسے تمہاری خوشبو بہت ظالم ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے اس نے کھوئے لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے ہی پسینے کی بو چڑھ گیا جو یوں الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ برتن اس کے پاس رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ بیوقوف کورزوک کہہ کر برتن اٹھا کر وہ بھی باہر چلا گیا۔ افطاری کے بعد گھر کے تمام بڑوں کی میٹنگ تھی۔ آج زوفیشاں اور سفیان کے نکاح کی باضابطہ طور پر تاریخ رکھی جانی تھی۔ نمرہ اور شرمین ہم عمر ہونے کے ناطے اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ کہنے کو تو روز جیسی رونق تھی، لیکن خوشی کی گہما گہمی الگ ہی تھی۔ بڑوں کے علاوہ خوشی کی گہما گہمی الگ ہی ہوتی ہے۔ بڑوں کے علاوہ کمرے میں کسی بچے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وجہ تو کچھ بھی نہیں تھی، بس والدین کے بے وجہ کے حکم۔ وہ سب باہر بیٹھے مٹھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ میٹنگ جب اتنی طویل ہو گئی کہ عشاء کے وقت بھی کوئی نہیں نکلا اور پھر تراویح کا وقت بھی نکل گیا تو سب اپنی اپنی جگہ سب کو تشویش ہونے لگی۔ وہ تو سب کان لگائے بیٹھے تھے، پھر جب کچھ سنائی نہیں دیا تھا تو ایک ایک کر کے وہ سبھی چھت پہ چڑھ گئے۔ یہ عید سے 13 دن پہلے مشترکہ طور پر اعتکاف میں تو نہیں بیٹھ کے سب، تابندہ کے علاوہ کون اس طرح سوچ سکتا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے نکاح کے ساتھ رخصتی کے معاملات بھی طے پا گئے ہوں گے اور اب سب مل کر شادی کے انتظامات پر بات چیت کر رہے ہوں گے۔ فیضان نے بھی اندازہ لگایا۔ جو بھی ہے، پھر بھی اتنا وقت ہو چلا ہے، کوئی جائے، جا کر دیکھ کر آئے۔ سفیان خود الجھ رہا تھا۔ کون جائے گا؟ تابندہ کو بھیج دیں؟ خبردار جو میرا نام لیا، تائی جان اور امی تو مجھے کچا چبا جائیں گی۔ فوراً سے پہلے اس نے فیضان کی تجویز رد کی۔ یہ فراز کہاں ہے؟ اسے بھیجیں، بڑا تیس مار خان بنا پھرتا ہے۔ تابندہ کی بات پر سب نے غور کیا کہ فراز ان میں موجود نہیں۔ جس طرح وہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا، اسی لیے کسی کا دھیان نہیں گیا کہ وہ وہاں موجود نہیں۔ وہ وہاں موجود ہوتا بھی کیسے؟ وہ تو جب زوفیشاں کے نکاح کا معاملہ طے پایا تھا اور مٹھائی سے منہ میٹھا ہونے کو تھے تب ہی اندر پہنچ گیا تھا، اور جب اس نے گھر کے سب مردوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جس کو پورا کرنے میں کسی کو کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی، تب وہ جو اسے نہ کروانے کا تہیہ کیا بیٹھی تھی اپنی اپنی دلیلوں سمیت ہار گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے ایسی جگہ ایسے وقت مہرہ چلا تھا کہ وہ بنا کھیلے مات کھا گئیں۔ اس رات جب انہوں نے فراز اور تابندہ کے رشتے کے لیے حامی بھری تھی، اسی وقت انہوں نے تابندہ سے ناپسندیدگی کو بیر اور نفرت میں ڈھال لیا تھا۔ فراز سوچ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ امی رشتے کو دل سے قبول کر لیں گی، آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشی تھی۔ ابھی تو صرف ان کا اقرار چاہیے تھا جو جذباتی دباؤ ڈال کر کروا لیا گیا تھا۔ فراز نے پکا کام کیا تھا، زوفیشاں کے ساتھ تابندہ کا نکاح بھی رکھ لیا گیا تھا، اور یہ خبر کمرے سے باہر افراد کے لیے متوقع ہوتے ہوئے بھی ایک بام تھی جو اس نے فی الحال اس کمرے کی حد تک محدود کروا لیا تھا۔ وہ اپنے طور پر تابندہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہزار لڑائیوں کے باوجود وہ انکار نہیں کرے گی، اور اس گھر کے سب سے بڑے پرانی روایات اور اقدار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر بیٹے کی خوشی کے لیے وہ اس اہم خبر کو راز رکھنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ماں کی طرح فراز کو بھی قائل کرنے کا فن آتا تھا۔ رات جب وہ اس کمرے سے باہر نکلے تو مٹھائی کے انتظار میں اکثریت سو چکی تھی۔ وہ بھی زمین پر دراز صوفے پر ٹانگیں رکھے سو رہی تھی، شعلہ بار نظروں سے تکتے سب کے اصرار کے باوجود تائی جان اپنے گھر چلی گئی۔ وہ ساری رات انہوں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ان کی آخری امید فراز، ان کا سہارا، سب ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹے کی خوشی سے زیادہ شکست کے احساس نے انہیں غضبناک کیا ہوا تھا، اور وہ ان کی بے وجہ کی دشمنی سے بے خبر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اللہ میرے اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز اٹھائے نقاب سنبھالتی وہ پسینے میں شرابور ہوئی تھی۔ شاپنگ آپ ہی کی اور بے حال مجھے کیا ہوا ہے۔ بھلا آپ ہی کو ساتھ لے کر آنا تھا نا۔ وہ واقعی بے حال ہوئی تھی۔ روزے میں شاپنگ تو اس نے کبھی اپنی بھی نہیں کی تھی، امی لاکھ کہتی لیکن اسے تو چاند رات کو ہی سب کچھ یاد آتا تھا۔ کبھی فراز کے ترلے کرتی تو کبھی سفیان کے پیچھے لگتی، ہاں اسے لے آتی تاکہ شام کو افطاری میں صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ ابھی تو گھر جا کر ابا جی کے اعتکاف کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ امی کی بات پر اس کا دل مزید سمٹ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا آج مجھے ٹیوشن بھی نہیں جانا، اور مجھے گھر جا کر کوئی کام بھی نہ کہے۔ اسے یقین تھا تائی جان کی طرف سے جوابی گولہ باری ہو رہی ہوگی، لیکن انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں بلکہ عام سے انداز میں مختلف چیزیں دیکھ رہی تھیں۔ البتہ چاچی جان بول اٹھی تھیں، اگر پڑھائی اتنی بار لگتی ہے تو ایف اے کافی تھا، ابھی رزلٹ آیا نہیں تو داخلہ بھی لے لیا۔ عجیب بات ہے، ان کے لہجے کا اکڑا پن وہ تو ازلی لاپرواہی کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکی، لیکن امی نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ دیورانی کی عادت وہ اچھی طرح جانتی تھی، خالص زنانہ عادتیں ٹو لینا، طنز کرنا، باتیں بگاڑنا۔
یہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ طنز کا تیر کس ترکش سے نکالا تھا اور کیوں؟ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئیں، پھر جلدی ہی شاپنگ میں مگن ہو کر بھول گئیں۔ واپسی تک تابندہ نے ڈھال ہو چکی تھی۔ روزے نہ ہوتے تو وہ ضد کر کے باہر سے کچھ کھا لیتی، لیکن روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سارے شاپنگ بیگ سین میں ڈھیر کر کے وہ بیٹھک میں گھس گئی۔ کولر کی ٹھنڈی نم ہوا گویا اس کے بدن کی مٹی سیراب کرنے لگی تھی۔ صبح ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی، پھر بازار کی خواری وہ لمحوں میں سو گئی تھی۔ ظہر کی نماز بھی اس کی نیند کی نظر ہو گئی تھی۔ جتنا وہ تھک گئی تھی وہ تو مغرب تک بھی سو سکتی تھی، مگر بلا ہو زوفی کا، جس نے اسے ٹیوشن کے لیے اٹھا دیا تھا۔ زوفی کو تو وہ ٹال دیتی، لیکن جب امی آ گئیں تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ گھر میں اکیڈمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے میٹرک تک وہ دادا جان کے پاس پڑھتی رہی تھی، اور صرف وہ ہی نہیں، گھر کے تمام بچے میٹرک تک ان کے پاس پڑھے تھے۔ آخر کو وہ گورنمنٹ ریٹائرڈ ٹیچر تھے۔ میٹرک کے بعد ایف اے کے لیے اسے ایک گھریلو استانی کے پاس بٹھا دیا گیا تھا، جس سے وہ بے حد مطمئن ہوئی تھی۔ رزلٹ آئے بنا وہ اچھی امیدیں لیے نہ صرف بی اے کی کتابیں لے آئی تھی، بلکہ اس نے پڑھنا بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ باجی اس کی عادتوں سے اتنا ہی واقف تھی جتنا خود اس کی سگی ماں۔ کتابیں منہ پر دھرے دیواروں کے سہارے انہوں نے اسے اونگتے دیکھا تو وقت سے پہلے ہی گھر بھیج دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ خود سے چھٹی نہیں مانگے گی، اور اگر اس وقت اسے پڑھایا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ سورج ڈھل رہا تھا، تھکا ماندہ دن جیسے شام کی ردا منہ پر اوڑھنے کو تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ گھر پہنچ گئی۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گزرتے گزرتے اس نے اندر جھانکا، اندر کوئی ذی روح نہ پا کر وہ کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ بیگ صوفے پر اچھالا اور منہ سے نقاب نوچ کر اتارنے کے بعد وہ کولر کے عین سامنے والی صوفے پر گر سی گئی۔ اللہ کسی کو اتنا نازک بھی نہ بنائے، اور اگر بنائے تو پوری آسائشوں کے ساتھ زمین پر اتارے۔ آنکھیں بند کیے وہ بآواز بلند بڑبڑائی۔ اچانک نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ دیوار گر الماری کے ریکس میں سے کتاب ہاتھ میں لیے جانے وہ کون تھا جو اتنی دلچسپی سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے جوتا ہاتھ میں پکڑا، بیگ اٹھایا اور دروازے کے پاس جوتا نیچے پھینک کر پاؤں میں پہنا اور جلدی سے نقاب چڑھا کر باہر نکل گئی۔ بولتی آنکھوں کی اصطلاح اسے آج سمجھ آئی تھی۔ اب یہ اس کی بدقسمتی کہی جا سکتی تھی کہ اس بدحواسی کے عالم میں اسے بیٹھک سے نکلتے تائی جان نے دیکھ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، گھر جا رہی ہوں بس، جواب دے کر اس نے تیزی سے گزر جانا چاہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تو اسے وضاحت کرنی پڑی۔ غلطی سے اندر چلی گئی تھی، اندر مہمان ہے شاید، تو اندر سے ہی چلی جاتی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ بوکھلا کر مڑتے وہ تیزی سے گھر کے دروازے کی طرف لپکی۔ وہ کسی پر اپنی بے وقوفی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چاچو کے غصے سے تو وہ یوں بھی بہت ڈرتی تھی، اور اب تو تائی جان جانے کیا کہیں گی، کسے کہیں گی اور کیسے کہیں گی۔ سوچ کر ہی اس کا دماغ معوف ہونے لگا تھا۔ تب ہی یادداشت کے پردے پر چمکتی دو آنکھیں طلوع ہوئیں تو گھبرا کر دھیان ہٹانے کی غرض سے وہ کچن کی طرف لپکی، جہاں افطاری کی تیاری اختتامی مراحل میں تھی۔ سنو، وہ نہا کر باہر نکلی تو شرمین نے آواز دے لی۔ لان کا دھلا سوٹ الگنی پر ڈال کر وہ شرمین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی باجی، یہ بتاؤ نکاح کے سوٹ کا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ شرمین کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ابھی وہ اور زوفیشاں خود ہی تو ناپ دینے گئی تھیں نکاح کے جوڑا لے کر۔ سی گرین نہیں، میرا خیال ہے پستائی رنگ ہے، میکسی کا رنگ، سوچتے ہوئے اس نے کہا۔ میں زوفی کا نہیں تمہارا پوچھ رہی ہوں۔ میرا؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ہاں تمہارا۔ فراز نے دادا جان سے بات کر کے سفیان کے ساتھ اپنا نکاح بھی رکھوا لیا تھا۔ سب کا ارادہ تو تمہیں سرپرائز دینے کا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے تمہارا نکاح ہے تو کپڑے وغیرہ تمہاری مرضی کے تو ہونے چاہیے۔ اسی لیے فراز نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بتائے بغیر تم سے تمہاری پسند اکلواؤں، لیکن یہ ڈرامے بازی میرے بس کی بات نہیں۔ شرمین نے عام سے لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا، ورنہ وہ اسے بت بنے دیکھ کر ٹوکتی ضرور۔ فراز نے خود بات کی تھی، مطلب وہ اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تو کیا وہ اسے پسند کرتا ہے؟ وہ بھی اس حد تک اس کی سوچیں اس کا دل گدگدا رہی تھی۔ بولو بھی۔ شرمین کی آواز سن کر وہ اپنے حفاظتوں میں لوٹ آئی۔ جو مرضی رنگ دیکھ لیں آپ خود ہوں، اور کسی پر ظاہر مت کرنا کہ تمہیں پتہ ہے، میں اپنی مرضی کا کوئی رنگ بتا دوں گی۔ جواب سنے بغیر وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ تابندہ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ تائی جان کا رویہ، ان کی ناپسندیدگی، سب کچھ ذہن سے نکل گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ کسی کو اتنی پسند ہے کہ وہ اسے زندگی بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ سامنے گھر کے چھجے پر لگے زرد بلب کی مدھم روشنی میں اس کا وجود سونے میں ڈھلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ اسے فراز کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اچانک چہرے پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی، اور وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ نئے رشتے میں بندھے اچانک چہرے پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ نئے رشتے میں بندھنے کے خیال سے وہ شرما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوش ہو نا؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھتا تھا تم معصوم ہو، تمہیں دنیا اور دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں۔
تم ایک کوری سلیٹ لگتی تھی مجھے، جس پر میں اپنا لمس، اپنا نام لکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری ناسمجھی اور معصومیت بناوٹی تھی۔ تم وہ عبارت ہو جس میں ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں۔ وہ حیرت سے کھڑی فراز کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے تمہارا پھوڑ پن، تمہاری کام چوری، زبان درازی، ہر چیز سے صرف نظر کر کے امی سے تمہارے لیے جھگڑا مول لیا۔ ان کی نظر جو دیکھتی تھی مجھے وہ سب غلط لگتا تھا، اور آج مجھے احساس ہوا کہ غلط تو میں تھا۔ شکر ہے کہ کسی بڑے نقصان کے بغیر تمہاری اصلیت کھل گئی۔ تم تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں تمہیں سوچتا بھی۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں افسوس، دکھ، غصہ، طنز، حقارت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ وہ سن ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ فراز جا چکا تھا، لیکن اس کے لفظوں کی بازگشت اس کی سماعت پر تھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ گیا تھا، کیوں کہہ گیا تھا، وہ یکسر انجان تھی۔ گرم سیال اس کے گالوں پر بہہ نکلا، جانے کب تک اس بارش نے اس کا تن من بھگونا تھا۔ اب بھی نیچے بلا رہے ہیں۔ سمرا کی آواز پر وہ من بھاری قدم لیے آنکھیں صاف کرتی وہ نیچے اتر آئی۔ شاید یہی حشر کا دن تھا، وہ حشر جس میں اس سے نہ کردہ گناہوں کا حساب لیا جا رہا تھا۔ چاچو، چاچی، تائی جان، تایا ابو، امی ابو سب موجود تھے۔ تائی جان فاتحانہ تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ جھوٹ بولوں تو اندھی ہو جاؤں کہ ان گناہ گار آنکھوں سے اسے بیٹھک میں اس جوان جہاں اکیلے مرد سے مل کر باہر نکلتے نہیں دیکھا ہے۔ ماں باپ پر چشم پوشی واجب ہے، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی۔ غضب خدا کا، ایک لمحے کو عزت کا خیال نہیں آیا۔ پتہ نہیں کب سے اندر تھی، ٹیوشن گئی بھی تھی یا نہیں۔ بھابھی اللہ کا واسطہ اس سے کچھ پوچھ تو لینے دے۔ امی نے بات کاٹی۔ ارے تم پوچھو، اس کے جھوٹ سچ سنو۔ میں تو آنکھوں دیکھی جھوٹ نہیں کر سکتی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ بری دوپہر آنکھوں میں دھول جھونک کر فون چھت پہ لیے جا رہی تھی، جانے فون کر کے بھابھی اندر بیٹھے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب ابو نے انہیں ٹوک دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اندر سما جائے۔ بھائی معاف رکھو مجھے تو، جو سنتا ہے اسے سناؤ باتیں۔ فراز اب بھی آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا چاہے تو شوق سے، لیکن پھر اس گھر میں فراز رہے گا یا میں؟ تبندہ بتاؤ کیا ہوا تھا شام کو جب تم طے جانے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی؟ اس کے تو خلق میں جیسے ببول اگائے تھے۔ پیپڑی زدہ ہونٹوں پر اس نے خشک زبان پھیری۔ میں ٹیوشن سے جلدی آ گئی تھی، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ جلدی کیوں آئی تھی طے ابو؟ میں نے خود چھٹی نہیں مانگی تھی، وہ تو باجی نے خود مجھے بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ میں ادھر سو رہی تھی۔ کھڑے ہونے اور بولنے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بستر میں جا پڑتی۔ گھر آ کر بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اللہ توبہ، کتنا جھوٹ! اندر ابا جان کے شاگرد کا بیٹا نہیں تھا؟ ساری سپہر وہ اس بیٹھک میں رہا تھا۔ تائی جان پھر بول اٹھی۔ اسے اپنی قوت گویائی سیلاب ہوتی محسوس ہو رہی تھا، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ شاباش بھائی شاباش! اتنا کڑیل جوان مرد اسے نظر نہیں آیا؟ جھوٹ کے واقعی پیر نہیں ہوتے، اس کا تو سر بھی کوئی نہیں۔ آپ لوگ سنیں اس کے جھوٹ کے پلندے۔ میں جھوٹی ہوں تو یہ سچی۔ چل شرمین! وہ شرمین کی طرف مڑی۔ چل کر سحری کی تیاری کر۔ ان کی بات کا مطلب سب نے سمجھ لیا تھا۔ ان کے جاتے ہی طے ابو بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ چاچی بطول، چاچو سفیان، فیضان اور نمرہ بھی چلے گئے۔ امی ابو اندر کمرے کی طرف چل دیے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری تبندہ بڑی بخت آور ہے، لیکن آج جو سیاہی تیری وجہ سے مقدر بنی ہے وہ تجھ سمیت ہم سب کو بدبخت کر گئی ہے۔ ابو کی بات پر اس کا دل پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ اللہ میں مر کیوں نہیں گئی اس سب سے پہلے، اس نے دل گرفتی سے سوچا۔ امی اس کے پاس آئی تھی، لکنت زدہ زبان اور آنسوؤں کی روانی میں اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ واقعی کہانی کا کوئی سر پیر نہیں تھا، یہ تو تائی جان کی سوچ تھی جس نے اس بت کو اپنی مرضی سے تراش کر سب کے سامنے رکھا تھا۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن امی شاید اس کی وجہ جانتی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کا یقین کیا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ جانتی تھی تو بس یہ کہ اس وقت کی اذیت شاید ہی وہ کبھی بھول پائے۔ 18 سالہ زندگی کے معمولات میں پہلی دفعہ یہ تبدیلی آئی تھی کہ سحری میں تائی جان کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ ساری رات جا کر گزری تھی، تہجد تو کیا پڑتی، کچن میں جا کر کسی کا بھی سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں گو مگو کی کیفیت میں چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ تھے جب زوفی اسے بلانے آ گئی۔ مجھے تو لگا تم اٹھی نہیں۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ میں تو سوئی نہیں۔ سوجی آنکھوں والے چہرے پر پانی کے چینٹے مار کر وہ سحری کے لیے باہر چلی گئی۔ بچپن سے ہی گھر کے تمام بچوں کو صبح کے سلام کی عادت پکی کروا دی گئی تھی، اور آج تو اس کی خلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فضا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے زوفیشا نے جلدی سے سحری اس کے سامنے رکھی۔ چھوٹے چھوٹے نوالے وہ خلق سے ثابت ہی اتار رہی تھی جب بے دہانی میں نوالا اس کی خلق میں اٹک گیا۔ پانی کہیں پاس نہیں تھا۔ چاچی پانی! بطول چاچی کے پاس پانی کا جگ دے کر اس نے مشکل سے انہیں پکارا۔ بجائے پانی دینے کے وہ اس کا چہرہ تکنے لگیں۔ کیا ہوا؟ زوفیشا نے پکارا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں ابھی رات اتنا تماشا ہوا ہے اور یہ کس حوصلے سے مجھ سے مخاطب ہے؟ پانی دیے بنا انہوں نے جواب دیا۔ تذلیل کے احساس سے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ بنا ثبوت کسی پر الزام دھرنا تہمت ہے بطول، اور بہتان تراشی کی سزا تو تم بھی جانتی ہو۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتی امی نے کہا تو چاچی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ کہے بغیر وہ اٹھیں اور دروازہ کھول کر اپنے گھر چلی گئیں۔
یہ امی کی بات کا ہی رد عمل تھا کہ اس شام افطاری پر صرف وہ گھر والے ہی تھے، چاچی بطول کے گھر سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے تمام روزے ایسے ہی تھے، سب رونق ختم ہو گئی تھی۔ اس دفعہ چاند رات بھی ویران سی تھی، تینوں گھروں میں سے کوئی بھی چھت پر چاند دیکھنے نہیں چڑھا تھا۔ ٹی وی پر چاند نظر آ جانے کی اطلاع پر دادا جان کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے گھر کے مرد اپنے اپنے طور پر پھولوں کے ہار لے کر گئے تھے۔ دادا جان کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی، انہیں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی آل اولاد کے لیے خوشیوں اور رحمتوں کی دعائیں کر کے خوشی خوشی لوٹے تھے۔ تایا جان اور چاچو نے اتنے دنوں بعد اس گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ دادا جان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا اور اس وقت بیٹھک میں خوب رونق لگی تھی۔ ایک آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، انہیں ابھی تک گھر کے اندر جا کر خواتین سے ملنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ رات کے 11 بجے جب سب ملنے جلنے والے ایک ایک کر نکل گئے تو بیٹھک میں ان کے بیٹوں کے ساتھ صرف قیوم انصاری رہ گئے تھے۔ ماشاءاللہ، خوشی کا موقع ہے، اللہ خوشیوں میں اضافہ کرے، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کافی دیر تنہائی کا انتظار کرتے رہنے کے بعد قیوم انصاری گویا ہوئے۔ سب کچھ میرے بچوں کا ہی تو ہے۔ سب کچھ میرے بچوں کا ہی تو ہے اور شاگرد بھی بچے ہی ہوتے ہیں، دادا جان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اصل میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کے گھر سے تابندہ کو بیٹی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ ناپ تول کر کے بولتے انہوں نے دادا جان کا چہرہ بغور دیکھا، مبادا ناگوار گزرے۔ برخوردار، دیر کر دی آپ نے، تابندہ کا تو کل نکاح ہے اور اسی مہینے میں رخصتی، ورنہ مجھے بھی خوشی ہوتی آپ سے رشتہ جوڑ کر۔ دادا جان کی بات پر ان کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ ویسے میری ساری بچیاں نیک ہیں، پیاری ہیں، آپ کسی اور کی بات کرتے تو میں آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، دل مانے تو ابھی بھی سوچ لیں۔ نہیں، بچیاں تو ماشاءاللہ سبھی پیاری ہوتی ہیں، اصل میں میرے بیٹے نے شاید تابندہ کو دیکھا ہے، جو میں نے خواہش ظاہر کی تو اس نے، خیر اللہ پاک بچیوں کے مقدر اچھے کرے۔ ان کی بات پر دادا جان کے علاوہ تینوں کے چہرے تان گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ اندر گئے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ ہم سفر سے دائمی جدائی کے بعد بھی انہوں نے اولاد کو جس طرح سنبھالا تھا، ساتھ رکھا تھا، بلا شبہ قابل تحسین تھا، لیکن پتہ نہیں اس خوبصورت نشمین کی کون سی بنیاد غلط پڑ گئی تھی کہ چند گنتی کے دنوں میں ان کی محبت کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں انہیں مات ہو گئی تھی، جن اصولوں پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اپنی اولادوں کی زندگیوں کی بنیاد رکھی، وہ سب اصول غلط ثابت ہو گئے تھے۔ لیکن قیامت ابھی تمام کہاں ہوئی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا گھر والی کی ایما پر زوفشاں کے لیے بھی انکار کر گیا تھا۔ لوگ خوشیوں میں مگن آنے والے دن کی تیاری کر رہے تھے اور اس گھر میں نئے سرے سے صف ماتم بچ گئی تھی۔ ابھی تو عزت پر ہوئی وار کی برائی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا زخم بھی لگ گیا۔ امی جو تابندہ کے دکھ پر خاموش ہو گئی تھیں، اب ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھیں۔ دادا جان تو جیسے اندر سے ہی ٹوٹ گئے تھے، چہرے پر شکستگی کے آثار واضح تھے۔ اس کے باوجود کھوکھلے لہجے کو مضبوط کرتے انہوں نے دونوں بیٹوں سے کہہ دیا تھا، میرا صرف اس گھر اور اس گھر میں رہنے والوں سے تعلق ہے، جو ان سے ملے گا وہی مجھ سے امید رکھے۔ انہیں یقین تھا کہ تپندہ جیسی کچے ذہن کی لڑکی ایسے خاردار راہوں کی مسافر ہو ہی نہیں سکتی جہاں عفت کے آنچل تار تار ہوں۔ جانے کس کی نظر لگ گئی ان کی خوشیوں کو، زوفشاں کسی کے سامنے نہیں روئی، مگر ساری رات اس کا تکیہ بھیگتا رہا۔ اسے تو اپنا قصور بھی نہیں پتا تھا، قصور تو تابندہ کا بھی کوئی نہیں تھا، پھر بھی اس کے کردار پر الزام کی کیچڑ تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو نے بھی وجہ پوچھنی ضروری نہیں سمجھی۔ وہ سفیان سے بات کرنا اور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ نہ اس کے پاس فون تھا کہ اسے کال کر لیتی، نہ ہی وہ خود ادھر جا سکتی تھی، وہ بھی تو نہیں آیا تھا۔ تابندہ خود کو دوہرا مجرم سمجھ رہی تھی۔ پہلے ماں باپ کی عزت پر حرف آیا اور پھر بہن کا گھر بسنے سے پہلے اس کی سب امنگیں اجڑ گئیں۔ عید کی صبح ہمیشہ سے مختلف تھی، جیسے ہواؤں کو بھی خبر ہو گئی ہو۔ چڑیاں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی، یہاں سے بسائے دل اور بسنے والے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ سرگوشیاں کرتی، یہاں سے بسائے دل اور بسنے والے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ اداسیوں کا سورج طلوع ہوا اور ناکام و نامراد ڈوب گیا۔ دونوں گھروں میں سے کسی نے میٹھا نہیں بھیجا، کوئی عید مبارک نہیں کھنکی، کسی ہتھیلی پر مہندی نے رنگ نہیں جمایا، کسی سانس کو حنا نے نہیں مہکایا، کسی کمرے سے کپڑوں اور میچنگ چیزوں کی پکار نہیں پڑی۔ قبرستان سا سناٹا طاری تھا، دیواریں بھی کسی سوگ میں ڈوبی، سر جھکائے سوچ میں گم تھیں۔ آنے والے دن اس سے مختلف نہیں تھے، وہ سب مشینی انداز میں مقررہ وقت پر اٹھتے، سوتے، کھاتے پیتے اور کام نپٹاتے۔ زندگی سے جیسے زندگی نکل ہی گئی تھی۔ امی سارا دن چارپائی پر لیٹی روتی رہتی، مہینہ ہو چلا تھا، لیکن کسی کا بھی سوگ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی زوفی آدھی رات تک چپکے روتی رہی تھی، جانے کس دیوار، کس سوراخ میں الو بیٹھا نحوست کے منتر پڑھ رہا تھا۔ امی چاچو آئے ہیں۔ دروازہ کھول کر سمرا بھاگتی ہوئی امی کے پاس پہنچی تھی، دوپٹے پر لیس لگاتی زوفشاں کا ہاتھ لرزا اور سوئی انگلی میں گھس گئی تھی۔ خون ایک نقطے کی طرح نمودار ہوا اور قطروں کی صورت اس کے دامن پر گرنے لگا۔
لیکن اسے احساس کہاں تھا چاچو سفیان نے نہ بھیجا ہو۔ اس کا دل خوش فہمیوں کے تتلیوں میں گر گیا۔ چاچو دادا جان کے کمرے میں تھے، معافی تلافی کی دبی دبی آوازیں اور دادا جان کی نفخیف لیکن پاردار آواز کمرے میں گونجتی، کمرے سے نکل کر ان کی سماعتوں میں من چاہے گیت کھول رہی تھی۔ امی منتظر ہی رہی لیکن انہیں بلایا نہیں گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود اٹھ کر دادا جان کے کمرے میں گئیں۔ ابا جان خیریت تو ہے؟ سن تابندہ بھی رہی تھی لیکن زوفی کا تو رواں کان بنا ہوا تھا۔ نمرا کی شادی ہے اگلے ہفتے، کارڈ دینے آیا تھا۔ میں تو حیران ہوں کس منہ سے آ گیا ادھر۔ ان کی بات پر امی کی بھی امید ٹوٹی تھی اور زوفی کی خوش فہمیاں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ اگر نکاح ہو جاتا تو اب اس کی بھی رخصتی ہوتی۔ ایک ہوک سی اس کے دل میں اٹھی، اسے یقین تھا سفیان چاچی کو منا لے گا، لیکن اس نے تو رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا، نئے سرے سے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے تو صاف جواب دے دیا، منتیں کر رہا تھا، پیر پکڑ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو دعاؤں کے سنگ رخصت کروں۔ کیوں؟ کیا اس کی بیٹی مجھے زیادہ پیاری ہے؟ ارے میری زوفی تابی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لکھ کر رکھ چھوڑیں، ساری زندگی ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ دل میں نہ ان کے لیے کوئی دعا آنے دوں گا۔ بولتے بولتے ہانپنے لگے تو چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سارے حق ماں کے ہی نہیں ہوتے؟ باپ ہوں، اپنی کمائی اپنے خون کا ایک قطرہ نہیں بخشوں گا۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اللہ نے معاف کر بھی دیا تو میں راستہ روک رکھوں گا۔ دبتے دبتے آواز بڑبڑاہٹ رہ گئی تھی۔ امی خاموشی سے بستر پر جا لیٹی۔ شام کو ابو دکان سے آئے تو انہوں نے بھی ابا جان کے پاس کارڈ دیکھا تھا۔ اپنے دل کی حالت صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ دل تو ان کا بھی خون کے آنسو رویا تھا لیکن اپنے بھائیوں میں وہ ذرا مختلف مزاج کے تھے۔ اب بھی اپنا دکھ سائیڈ پر رکھ کر وہ غیر جانبداری سے سوچ رہے تھے۔ ابا جان آپ کو جانا چاہیے شادی میں۔ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا جب اس کی عزت پر بھائی نے کیچڑ اچھالی اور دوسرے بھائی نے سہارا دینے کے بجائے قدموں تلے سے زمین کھینچ دی تھی، اور وہ آج انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ابا جان بچیاں تو سانجھی ہوتی ہیں نا، کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں سمجھتے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر میری بچیوں کا قصور نہیں تو قصور ان بچیوں کا بھی نہیں۔ آپ کی دعاؤں، آپ کی محبتوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ بیٹے کی اعلیٰ ظرفی پر ان کی آنکھیں بے اختیار چھلک اٹھیں۔ دل راضی ہوا یا نہیں لیکن دماغ راضی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا دعا دینے۔ دادا جان ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کارڈ پر ابو کا نام لکھا تو ہے۔ تابندہ کی بات پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا، چائے رکھ کر وہ منڈے پر بیٹھ گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ تائی جان چاچی کو وہ ہچکچائی۔ کیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ تائی جان چاچی کو آپ ہی کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھیں، آپ کے اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ الزام لگنے سے پہلے چاچی نے ان کی باتوں کے زیر اثر ہی مجھے لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے، شاید ان کے انکار کا سبب پتہ چلے، اور اگر اللہ کی ذات کرم نوازی کر دے تو ہو سکتا ہے بگڑی سنور جائیں اور رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ ابو کے سامنے اپنی رائے کا اظہار گو کہ بہت بہادری سے کیا تھا اس نے، لیکن رد عمل دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ان دونوں کے چہروں پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ گلی میں لگے شامیانے میں اس وقت روشنیاں جلملا رہی تھیں، سبز، سرخ اور پیلے رنگوں کے امتزاج سے بنے، گوٹے کناری والے ملبوسات پہنے لڑکیاں ادھر سے ادھر چوڑیاں کھنکھناتی، ہنستی مسکراتی اڑتی پھر رہی تھیں۔ آج نمرا کی مہندی تھی، پیلے جوڑے میں ملبوس، سر پہ تیل ملے ملگجے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ غیر متوقع طور پر ان کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، پھر اٹھ کر گرم جوشی سے زوفی کے گلے لگی، انہیں آنکھیں بے اختیار بہنے لگی تھی۔ تابندہ نے بھی گلے لگ کر اسے مبارکباد دی، اس کے اصرار پر بھی وہ اس کے پاس نہیں بیٹھی، نسبتاً پرسکون کوشاں دے کر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئیں۔ امی نے آنے کا سن کر خوب شور مچایا تھا لیکن ابو نے انہیں منا ہی لیا تھا۔ اب بھی وہ بیزار سی بیٹھی تھی، زوفی کی متلاشی نظریں سفیان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جو اتنے دنوں سے انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی ہے نا جس کا عین نکاح کے دن رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ان کے عقب سے آواز ابھری، ان سے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں یہی ہے، اتنی خوبصورت ہے، جانے کیا بات ہوئی جو سگے چچا نے رشتہ چھوڑ دیا؟ کیا بات ہوگی؟ کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی چھوڑا ہوگا، بھلا رشتہ داروں سے کون بہتر جانتا ہے؟ خالی شکل سے تو گزارا نہیں ہوتا نا، کردار بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ زوفی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ امی سے بھی بیٹھنا 2 بار ہوا تھا، میں نے تو سنا ہے ان کی چھوٹی لڑکی کا بھی چکر تھا کسی لڑکے سے، تبھی تو نفیسہ نے رشتہ نہیں لیا، اور لڑکے نے رشتہ بھی ڈالا تھا۔ چھوٹی کے یہ گن ہیں تو بڑی کے سوچ لو۔ باتیں تھیں زہر جو ان کی سماعتیں مردہ کرتا جا رہا تھا۔ تابندہ سن ہو کر بیٹھی تھی، زوفی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو قید کرتی تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ اسی جلدی میں سامنے آتے دشمن جان سے ٹکرا گئی۔ بڑی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ مسلح لباس میں وہ سفیان ہی تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آئی ہے۔ زرد لباس میں وہ خود بھی زرد کلی ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی حق نہیں آپ کو یہ پوچھنے کا، آنسو پیتے ہوئے وہ ضبط سے بولی۔ حق میرا ہی ہوگا انشاءاللہ، بس تم ثابت قدم رہنا، یہ نہ ہو کہ میں ساری لڑائی جیت کر آؤں تو تم انتظار سے تھک کر نئی منزلوں کے مسافر ہو جاؤ۔ مخصوص دھیمے لہجے میں کہتے وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ اس کے سوختہ من پر ٹھنڈی نرم پھوار برسنے لگی۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا،
سفیان ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، اپنے حالات کے ساتھ نبرد آزما ابھی بھی وہ دل میں اس کی خواہش لیے بیٹھا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے آنے والے وقت کے خوشکن تصورات میں پرسکون رات گزاری تھی۔ امی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نمرہ مکلاوے کے بعد رہنے آئی ہوئی تھی، دال چنتی ماں کے پاس بیٹھ کر اس نے تمہید باندھی۔ ہاں کہو، وہ میری ساس ہے نا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ ہاں کیا ہوا؟ اس کے جھجکنے پر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ بات کچھ خاص اور توجہ طلب ہے، سو پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے عثمان کے لیے زوفی کے رشتے کا کہا ہے۔ اس نے اپنے دیور کا نام لیا تو بطول کے ہاتھ سے دال والی ٹرے پھسل گئی۔ بھلا نمرہ کے سسرال میں زوفی کا رشتہ کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے شادی میں کہیں دیکھا تھا، پھر تصویروں میں دیکھ کر پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ تایا کی بیٹی ہے۔ پوچھا شادی شدہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے کہہ دینا تھا نا کہ ہمارے خاندان میں ایک گھر میں 2 لڑکیاں نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی میرے 2 ہی تو بیٹے ہیں، دونوں بہنیں گھر سنبھال لو گی اور ساری زندگی دونوں بھائی بھی تم دونوں کی نسبت سے بندے رہیں گے۔ وہ تو سچ مچ چکرا گئی تھی، ابھی تو بیٹے کی گلو خلاصی کرائی تھی اور اب بیٹی پر بات آ گئی تھی۔ یہ اللہ کیا کروں، ان لوگوں نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا۔ بھلا رشتہ ٹوٹ گیا، بھابی کہیں اور رشتہ دے کر چلتا کریں، پر نہ جی، ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ وہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، تم کہہ دینا اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ امی ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، کوئی غلط بیانی میرے گلے پڑ گئی تو ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمرہ کی بات پر وہ بھی ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے آج تک کبھی ایسے معاملے دیکھے ہی نہیں تھے جب ضرورت ہوتی بھائی بھابھی آگے ہو جاتے اور ان کی جان چھوٹ جاتی۔ یہاں تک کہ نمرہ کا رشتہ کروانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ سوچ کر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو خیال آیا بڑی جٹھانی سے مشورہ کیا جائے۔ سو چادر سر پر ڈالے وہ ان کی طرف پہنچی۔ بھابھی بتائیں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ساری بات بتا کر انہوں نے مشورہ مانگا۔ نفیسہ خود سوچ میں تھی، یکایک ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میرے پاس ایک آسان حل ہے۔ وہ کیا؟ بہنوں کا گھر بسانے کے لیے بھائی قربانی دیتے آئے ہیں۔ اگر نمرہ کی خاطر سفیان سے جڑے ارمان قربان کر سکو تو۔ وہ دبے جوش سے بے ربط بول رہی تھی جو بطول کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ میں سمجھی نہیں بھابھی۔ دیکھو تم خود بھی جانتی ہو زوفی شاہ میں کوئی برائی نہیں، کم گو گھردار اور خوبصورت بھی ہے۔ تم اسے سفیان کے لیے لے آؤ۔ تو ساری زندگی بیٹا بھی احسان مند رہے گا اور بہو بھی۔ اور جب زوفی شاہ ہوگی تمہاری بہو تو نمرہ کی ساس خود ہی چپ کر جائے گی۔ بطول نے ساری بات حیرت سے سنی، ان سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سوچتی ہوں بھابھی، بڑی مشکل سے 3 الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ ارے اس میں کیا سوچنا، گھر کی بچی ہے، دیکھی بالی ہے، بچپن سے تو نظروں کے سامنے ہے۔ وہ تو جیسے انہیں قائل کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور بطول کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو کان بھر کے انہوں نے اس رشتے سے بددل کیا تھا اور آج خود ہی اس رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ ویسے بھی یہ کون سا گڈے گڈی کا کھیل تھا جو آج رشتہ کیا، کل توڑ دیا، پرسوں پھر جوڑ لیا۔ بجائے مسئلے کا حل نکلنے کے وہ اور الجھ گئی تھیں۔ شرمین بھی تمہاری ہی بیٹی ہے، نمرہ کی ساس سے اس کی بات کر کے دیکھنا، اللہ کرے بات بن جائے، دونوں بہنیں ساتھ خوش رہیں گی۔ وہ اٹھنے لگی تو نفیسہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، شاید یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے وہی سنا جو بات تھی۔ انہیں اپنی سماعت بسارتیں انگڑائی لے کر جاگتی محسوس کیں۔ رسمی طور پر بھی وہ انہیں تسلی نہ دے سکیں۔ سامنے والی آنٹی بتا رہی تھی کہ تائی جان نے فراز کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سمرہ بھی سامنے والے گھر میں قربانی کا گوشت دے کر آئی تھی اور اب تازہ ترین خبر سنا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، اللہ نیک نصیب کرے۔ امی نے دکھتے دل سے دعا دے دی تھی۔ تابندہ نے انسنی کرتے ہوئے مزید چند گوشت کے بھرے شاپر ڈش میں رکھ کر سمرہ کو تھما دیے تھے۔ زوفی شاہ حیرت سے سوچتی رہ گئی۔ اب اگرچہ کوئی آس نہیں تھی، پھر بھی اسے عجیب ہی لگا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ تابندہ کو کب سے پسند کرنے لگا تھا۔ تو کیا وہ صرف پسند ہی تھی؟ حیرت تو اسے تائی جان اور تایا ابو پر بھی تھی۔ کیسے دل تھے ان کے! ایک عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد آج وہ بالکل اجنبی بن گئے تھے۔ اتنے اجنبی کہ محلے کے لوگ ان کے معاملات سے واقف تھے۔ ان کا تو دادا جان سے ملنے کو بھی دل نہیں چاہا تھا۔ اسے پچھلے سال کی اور اس سے بھی پچھلے سالوں کی عیدیں یاد آ رہی تھیں جب تینوں گھروں میں باری باری ترتیب سے قربانی ہوتی تھی۔ پہلے تایا جان کے گھر قربانی ہوتی اور سب وہیں ہوتے، کھانا پکتا اور ختم دلایا جاتا، سب وہیں کھانا کھاتے، تب تک ان کے گھر بھی قربانی ہو چکی ہوتی۔ یوں شام تک چاچو کے گھر بھی قربانی ہو جاتی اور اگلے 2 دن وہ صرف قربانی کے گوشت کی مختلف ڈشز انجوائے کرتے۔ السلام علیکم کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ٹیوشن والی باجی کے گھر سے بچی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ گوشت پکڑا کر اس نے پلیٹ دھو کر اس کی طرف بڑھائی، تب تک تابندہ اس کے لیے بوتل نکال چکی تھی۔ شرماتے ہوئے وہ بچی وہیں پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ باجی پوچھ رہی ہیں تابندہ کیوں نہیں پڑھنے آتی؟ اب ٹھیک تو ہے؟ اور رزلٹ کا بھی پوچھ رہی تھی۔ گلاس پلیٹ میں رکھ کر اس نے ایک ہی سانس میں باجی کا پیغام سنایا۔
باجی سے کہہ دینا پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے اور رزلٹ ٹھیک آیا ہے۔ تبندہ کی بات پر زوفیشاں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ بچی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے کہا پڑھائی کیوں چھوڑ رہی ہو؟ امی ابو نے تمہیں منع نہیں کیا؟ امی ابو نے تو تمہیں منع نہیں کیا، جانتی ہوں جو حالات بن گئے اس کے باوجود انہوں نے بے اعتباری نہیں دکھائی، لیکن میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ نہیں کہ مجھ میں حوصلہ نہیں، بس دل نہیں چاہتا۔ یوں بھی ان کتابوں کی 15 سالوں کی پڑھائی نے وہ کچھ نہیں سکھایا جو میں ان چند مہینوں میں سیکھ گئی ہوں۔ زوفیشاں خاموش رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ اس مختصر سے عرصے میں اس کے مزاج کی پختگی، اس کے رویے اور اس کی باتوں سے بھی چھلکنے لگی تھی، جیسے ایک دم سے وہ اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ امی سے چھپا کر اس نے تائی جان کے گھر بھی گوشت بھیجا تھا اور چاچو کی طرف بھی۔ تائی جان نے یہ کہہ کر گوشت واپس بھیج دیا کہ انہوں نے تو خود قربانی کی ہے، ان کی طرف بھیجیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ جبکہ چاچی نے گوشت رکھ لیا تھا، اس کا دل بہت دکھا تھا تائی جان کے رویے سے۔ وہ تو جیسے رشتے ختم کرنے کے لیے بہانے کے انتظار میں تھیں۔ دوپہر میں جب گوشت بانٹ کر فارغ ہوئے تو تابندہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج کر وہ فرش دھونے لگ گئی۔ امی بھی دوائی کھا کر سو رہی تھی، جبکہ دادا جان اور ابو دور رہنے والے رشتہ داروں کی طرف گوشت دینے گئے ہوئے تھے۔ دہلیز سے پانی باہر نکالتے اس نے فراز کو باہر دیکھا۔ بے اختیار اس نے آواز دی، فراز بات سنو۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ آواز اس کے کان تک نہ پہنچی ہو، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عزت نفس کو تھپکی دے کر سلاتے اس نے پھر آواز دی، فراز 1 منٹ صرف۔ وہ واپس آیا اور دروازے سے چند قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی ہمت ہار جاؤ گے۔ ہمت کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ پانی پر محل تعمیر نہیں ہوتے۔ تم نے اتنی جلدی اس بات پر یقین کر لیا۔ تم نے تو عین اس وقت ساتھ چھوڑا ہے جب اسے سب سے زیادہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ امید تو سفیان سے بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ بھی چھوڑ گیا نا۔ اس کے استضاعیہ لہجے پر زوفیشاں چند سیکنڈز تک بول ہی نہیں سکی۔ لازمی نہیں جو نظر آئے وہی سچ ہو، آہستگی سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جو یک طرفہ بات سن کر فیصلہ دے دے اور پھر راستہ ہی بدل لے اور مزید کچھ سننے پر تیار بھی نہ ہو، ایسے شخص سے مزید کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ اس کے نام و نہاد سچے جذبوں نے تابی کے دل تک رسائی نہیں پائی تھی، ورنہ جو اذیت اس نے سفیان کی چپ سے جھیلی تھی اس سے کہیں زیادہ تابی کے حصے میں آتی۔ اللہ میری بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے، دعا کرتے ہوئے وہ بھی کام نپٹانے چل دی۔ تائی جان نے فراز کی شادی کر دی تھی اور فراز اپنی شادی سے کتنا خوش تھا یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ تعلیم سے لے کر شکل و صورت تک راشدہ ہر لحاظ سے فراز سے کم تھی۔ تائی جان نے دبا کر رکھنے کی غرض سے ہی ایسی بہو ڈھونڈی تھی۔ وہ مسکین صورت پہلے دن سے ہی شوہر کی ناپسندیدہ ٹھہری تھی۔ کچھ اسے ناز و انداز اور دل لبانے والی ادائیں بھی نہیں آتی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ایک بار بھی فراز کے ہونٹوں پر ہنسی تو کیا مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ نئی شادی تھی، یہی تو چاؤ چونچلوں کے دن ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کے بیٹا ان کے ہاتھ میں رہے، انہوں نے تو بس یہی چاہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں بند ہو کر سب کچھ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ میں رہے، انہوں نے تو بس یہی چاہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں بند ہو کر سب کچھ فراموش کر دے، یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فراز کی شادی کر کے ان کے لیے صرف ایک فکر تھی، شرمین۔ میٹرک پاس، عام سے نئے نقش والی شرمین اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی، پھر بھی جانے اللہ کی طرف سے کیوں دیر ہو رہی تھی۔ رشتے کے لیے لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، پسند کرتے تھے، بعض اوقات تو آس کی ڈور بھی تھما جاتے، لیکن پھر جانے کیوں لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے بطول سے بھی کتنی بار پوچھا کہ نمرہ کے سسرال میں بات کی یا نہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بھابی انہوں نے اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، میں خود بات کرتی اچھی لگوں گی بھلا۔ وہ چپ کر جاتی۔ اب شرمین کی فکر تو تھی ہی، فراز کی طرف سے بھی دل پریشان سا رہتا۔ نمرہ کو اللہ نے چاند سی بیٹی عطا کی تھی، چھلا کرنے کے لیے وہ گھر ہی آئی ہوئی تھی، بلکہ اب تو اس کا چھلا پورا ہو گیا تھا۔ آج اس کی ساس اور شوہر اسے لینے آ رہے تھے۔ بطول نے خاص طور سے کھانا بنوایا تھا، محلے میں بھی نیاز بانٹی تھی، بیٹی ہوئی تھی تو کیا پہلی خوشی تھی، اور یوں بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ نمرہ کے دل میں بچی کو لے کر کوئی بات آئے۔ دوپہر کو مہمانوں کی آمد ہوئی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نمرہ کی ساس نے ایک بار پھر وہی بات شروع کی جو پہلے نمرہ کی زبانی کے حلوا چکی تھیں، بھئی ہمیں تو آپ کے گھر سے ایک اور بیٹی چاہیے۔ بطول بات تو سمجھ گئی تھیں، پھر بھی پوچھا، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ شادی پر میں نے ایک بچی دیکھی تھی، ماشاءاللہ نمرہ کی طرح ہی پیاری اور پیارے اتوار والی تھی، بس میں نے تب ہی اسے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ آج یہی سوچ کر آئی ہوں کہ آپ ہمیں ان کے گھر لے چلیں تاکہ ہم براہ راست بات کر سکیں۔ بچی کو گود میں سلاتے نمرہ نے غور سے ماں کا چہرہ دیکھا، جانے کیا جواب دیں گی۔ اب انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر گہرا سانس بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کسی اور بچی کی بات کرتی تو شاید بات بن بھی جاتی۔ ان کی بات پر نمرہ اور اس کی ساس دونوں نے ان کی طرف دیکھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ زوفی تو خیر سے میرے بیٹے سفیان کی منگیتر ہے، منگنی تو نہیں، البتہ زبانی کلامی بات چیت کافی عرصے سے طے ہے۔ نمرہ نے حیرت سے اپنی سماعت کو ٹٹولا، کوئی غلط فہمی نہیں تھی؟ لیکن نمرہ نے تو بتایا نہیں۔ کیسے بتاتی؟ بچے اس معاملے سے یکسر لا علم ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں شادی کا دن طے کرنے، میں تو آپ سے یہ بات کرنے ہی والی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بڑی خوشی سے انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہی تھی۔ نمرہ نہ سمجھی کے عالم میں بیٹھی تھی۔
نہیں، مناسب نہیں لگتا۔ اگر آپ پہلے بتا دیتی تو ہم آج نمرہ کو بھی لینے نہ آتے۔ انہوں نے ذرا بھی برا منائے بغیر کہا۔ بہت شکریہ بہن جی کہ آپ نے برا نہیں مانا۔ اصل میں ہو سکتا ہے آج رمضان کا چاند نظر آ جائے تو بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ نمرہ کو میں خود کل چھوڑ جاؤں گی آپ کی طرف۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ مقدر اچھے کرے، آمین، انہوں نے دل سے کہا تھا۔ شام تک انہوں نے سفیان کی تیار کی بری میں سے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور کچھ ضروری چیزیں اور مٹھائی وغیرہ خرید کر سفیان کے رشتے کے لیے جیٹ کے گھر جا بیٹھی۔ اپنی بیوقوفی میں انہوں نے بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ بھابی کی باتوں میں آ کر انہوں نے سفیان اور زوفیشاں کے رشتے سے متعلق دل میں بہت سی بے وجہ بدگمانیاں پال لی تھیں۔ سفیان ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کی ساری امیدیں اس سے ہی جڑی تھیں۔ فیضان تو بھی چھوٹا تھا، سفیان ہی سہارا بن سکتا تھا، اور اگر زوفیشاں کی خاطر وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو ان کے بھائیوں نے ان کی ماں کے ساتھ کیا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ سب وجہ پوچھتے رہے لیکن انہوں نے کسی کو اپنا خوف نہیں بتایا، کسی پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کیا۔ وہ یہی کہتی رہیں کہ جب بھائی بھابھی چھوٹی کی غلطی پر اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو کل زوفیشاں کی غلطی کب مانیں گے؟ جبکہ تابندہ کی شوخ طبیعت گستاخانہ بھی ہو ہی جاتی تھی اور زوفیشاں کی خوبیوں کی تو وہ خود بھی معترف تھیں۔ ان کی وجہ کسی نے مانی یا نہیں، سفیان نے اکیلے میں ان کا یہ بہانہ رد کر دیا تھا۔ وہ تو ابھی تک ان سے وجہ ہی پوچھ رہا تھا مگر انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ سفیان کو انہوں نے اپنی قسم دی تھی کہ وہ کبھی اس گھر میں ان کے بغیر قدم نہیں رکھے گا، اور آج انہیں فخر تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کا مان برقرار رکھا تھا، چاہے اس کے لیے اس کے کتنے خواب اور امیدیں ٹوٹی تھی۔ بھابھی کے پیچھے انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن جب نمرہ کے دیور کے لیے انہیں شرمین کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اسی پر بس نہیں زوفیشاں اور سفیان کے رشتے کے ثمرات گنوانا شروع کیے تو انہیں یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی کہ بھابھی ان کے ذہن کے ساتھ کھیل چکی تھی۔ انہوں نے اس دن اپنی ذاتی سمجھ اور سماعت سے ان کی باتیں سنی اور سمجھی تھیں۔ انہوں نے اسی دن خود سے اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ اور بات کے اظہار میں انہیں وقت لگ گیا کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فراز کی بے رنگ زندگی وہ دیکھ چکی تھیں۔ بہو کو دبا کر رکھنے کی خاطر بھابھی نے ہر طرح سے کمتر لڑکی چنی تھی، لیکن اپنی اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی۔ تابندہ کوئی حور نہیں تھی لیکن خوش شکل تھی، انہیں کم از کم اس جیسی لڑکی تو لانی چاہیے تھی تاکہ فراز اگر نہ چاہے تب بھی بیوی کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی چیز تو ہو۔ فراز کی زندگی کی ویرانی سے انہوں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ بھابھی کے اصول مکمل طور پر ناکام ہیں۔ وہ تصور میں بھی فراز کی جگہ سفیان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ جب نمرہ کی ساس نے براہ راست ان سے زوفیشاں کے لیے بات کی تو وہ خود نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کیسے یہ سب کہہ دیا۔ اس کہے پر اب ان کے گھر میں خوشی کی جو لہر دوڑی تھی وہ ایسی تھی جیسے خزاں رسیدہ چمن میں بہار کا کوئی جھونکا غلطی سے گھس جائے۔ تب ہی انہوں نے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حسب توقع انہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ دادا جان نے تو انہیں یوں لدے پھندے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ نمرہ بیٹی تھی اور سفیان بیٹا، اب وہ کیوں خوشی مناتے ان کی؟ ابا جان میں آپ سے معافی اور زوفیشاں مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات پر ان کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ سب کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی اور معافی مانگ کر میں اپنی غلطی کا دعویٰ کرنا چاہتی ہوں، نہ کہ اپنی غلطی پر قائم رکھ کر بچوں کی خوشیاں تباہ کرنا چاہوں گی۔ دادا جان نے سوالیہ نظروں سے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا۔ اصل اذیت تو انہوں نے کاٹی تھی تو پھر فیصلے کا حق بھی انہی کا بنتا تھا۔ دادا جان کی نظریں وہ بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ ابا جان آپ ایک بار معاف کر دیں، پھر چاہے مجھے بھابھی اور بھائی کے پیر پکڑ کر ساری رات کیوں نہ بیٹھنا پڑے، میں انہیں منا کر ہی اٹھوں گی۔ ان کے الفاظ ان کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی۔ جیٹ نے بڑھ کر سر پر پیار دیا تو بھابھی نے بھی گلے لگا لیا۔ دادا جان نے باری باری سب کو گلے لگا لیا۔ تابی مٹھائی نکال کر لاؤ، نمرہ نے آواز لگائی۔ ندامت کے بہنے والے آنسوؤں نے رشتوں کے دھندلے آئینے شفاف کر ڈالے تھے۔ ایک بار پھر اس گھر میں خوشیوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ ہم چھت پر چاند دیکھنے جا رہے ہیں، فیضان نے آواز لگائی۔ تابندہ مٹھائی پلیٹ میں نکال کر دے گئی تھی، وہ بھی چاند دیکھنے اوپر چلی گئی تھی۔ تم نے ناحق زحمت کی، تمہیں چاند دکھائی تو دینا نہیں، برخلاف عادت سفیان نے شوخی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سفیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، کتنی بدل گئی تھی وہ۔ ایک سال میں شوخ سی لڑکی نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ نہ نظر آئے، جب آپ لوگ چاند دیکھتے ہیں تو میں آپ سب کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ زوفیشاں نے چور نظروں سے ساتھ والی چھت پر پھیلی تاریک خاموشی کو دیکھا اور سر جھٹک کر ان سب کی طرف متوجہ ہوگی۔ تابندہ ان دونوں کو چھوڑ کر نمرہ، سمرہ اور فیضان کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ زوفیشاں نے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا، شاید اللہ کی ذات کو ہمارا امتحان مقصود تھا۔ جو بھی تھا، جو بھی ہے، سجدہ شکر واجب ہے۔ گہری سانس بھر کر سفیان نے اسے دیکھا، ہمیشہ کی طرح پاکیزہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک، اس نے کہا۔ وہ نظر آ گیا چاند، اس کی اچانک ہی نظر پڑی تو بول اٹھی۔ وہ سب بھی اسی طرف چلے آئے۔ آپ ہی مجھے کیوں نہیں نظر آتا چاند؟ حسب معمول دعا اور سورت پڑھنے کے بعد اس نے سرگوشی میں زوفیشاں سے پوچھا۔ دل کی آنکھ سے دیکھا کرو، آ جائے گا، سفیان نے کہا اور پھر ایک دم خود ہی چپ ہو گیا۔ باری باری وہ ساری
وہ سارے نیچے چلے گئے۔ اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ چاچی کا اصرار تھا کہ نکاح رمضان میں کر لیا جائے اور عید کے پہلے ہفتے میں شادی، جبکہ دادا جان چاہتے تھے کہ نکاح برات کے روز ہی ہو۔ بلاآخر چاچی جیت گئیں اور 26ویں روزے کی مبارک شام کو نکاح رکھ لیا گیا۔ ان کے بیٹے نے فرمانبرداری کی حد کر دی تھی تو وہ اس کی خوشیوں کے لیے اب تھوڑی سی ضد نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح شادی کے معاملات کے دوران ہی لڑکیوں کو سحری کی تیاری کے لیے کچن میں بھیج دیا گیا، جبکہ سفیان فیضان کی بازار کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ رمضان کی برکت اور رحمت سے وہ سب ایک بار پھر ساتھ تھے۔ خوشبو کے جھونکے کی طرح خوشیاں گم درزوں میں سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئیں۔ تابی تم بھی کچھ بنانا سیکھو، یہ یوں ہی رہنا ہے ساری زندگی؟ زوفشاں کو تیزی سے سالن کے لیے پیاز کاٹتا دیکھ کر نمرہ نے تابندہ سے کہا۔ وہ شیلف کے پاس کڑی بے دلی سے برتن اٹھا کر ادھر ادھر رکھتی جا رہی تھی۔ جلدی سیکھ لوں گی۔ پچھلے سال چاند رات کا واقعہ یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ زوفشاں کو اس کے بدلے ہوئے مزاج سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی، پھر بھی اس کا دل دکھا تھا۔ اللہ میری بہن کا نصیب سب سے اچھا کرے، اس نے سچے دل سے دعا دی تھی۔ دونوں بھائیوں کے تعلقات کی بحالی اور زوفشاں کا سفیان سے رشتہ پکا ہونا اتنی ڈکی چھپی باتیں نہیں تھی کہ تائی جان کو خبر نہ ہوتی۔ وہ تو جیسے صدمے میں آ گئی تھی، فوراً سے پہلے بطول کی طرف جا پہنچی اور وہ بھی شہتیار ہی بیٹھی تھی۔ تم نے زوفشاں اور سفیان کی بات طے کر دی اور بتایا بھی نہیں؟ اسلام دعا کے بعد انہوں نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ آئی تھیں۔ بتانے کی کیا بات ہے بھابھی، آپ نے خود ہی تو مشورہ دیا تھا، یاد نہیں؟ جب نمرہ کی ساس نے رشتے کا کہا تھا وہ ایک دم بھولی بن گئی تھیں۔ یاد ہے، لیکن رشتے کی بات تو ختم نہیں ہوگی۔ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ اس کی ساس نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ ہاں نہیں کی تھی، کل نمرہ کو لینے آئی تو انہوں نے زور ڈالنا شروع کر دیا کہ میں انہیں لے کر بھابھی کی طرف چلوں۔ میں نے تو جٹ آپ کی نصیحت پر عمل کر ڈالا۔ بطول کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھیں، اور جب بات ہوگی تو پھر آج کیا کل کیا، سوچا اس کام کو بھی لگے ہاتھوں سمیٹ دوں۔ تم نے شرمین کی بات کی تھی؟ انہیں اچانک یاد آ گیا۔ جی کی تھی، شرمین کی تصویر بھی دکھائی تھی شادی والی، لیکن وہ کہنے لگی شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، لڑکی بس ذرا بے باک سی ہے۔ نمرہ کی شادی پہ بار بار مردانے کے چکر لگا رہی تھی۔ جھوٹ موٹ کی بات کہہ کر انہوں نے بغور بھابھی کا چہرہ دیکھا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی تو اسے ایسا کہا تھا کہ شاید تم جانتی تو ہو میری بچی ایسی تو نہیں۔ اپنی آواز انہیں خود کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی جاننے کا چھوڑیں، آپ یہ بتائیں بھلا تپندہ ایسی لگتی تھی؟ یہ بات مرچوں والی سلائی کی طرح ان کی آنکھیں جلا گئی تھی۔ بنا کچھ کہے منہ موڑ کر آنسو چھپاتی وہ ان کے گھر سے نکل آئیں۔ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کیسے تب کر چلی گئیں؟ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ انہیں اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ بچے سانجے پلے تھے، تینوں اپنے بچوں کی طرح دوسرے بچوں سے بھی واقف تھیں۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ تبندہ بے قصور ہے، جانے غلط فہمی ہو کیسے گئی۔ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر افطاری کی تیاری کے لیے ساتھ والے گھر میں چلی گئیں۔ امی اور زوفی چاچی کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ بے رنگ عید کے تصور سے انہوں نے تیاری ہی کچھ نہیں کی تھی، اور اب جب دھنک رنگوں سے عید سجنے والی تھی تو انہیں بھی شاپنگ کا خیال آیا۔ روزے کی وجہ سے وہ نہیں گئی تھی۔ سمرہ اسکول سے آ کر سو رہی تھی اور دادا جان کمرے میں تھے۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی جب دادا جان کی آواز آئی، تبھی دروازہ بند کر لو، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا دادا جان؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر چکرا رہا ہے صبح سے، سوچا تھا سو کر اٹھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر میں ادھر بازار والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، سو مت جانا۔ جی دادا جان۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی 5-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب دروازہ بج اٹھا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس فرنچ داڑھی والے اس عمر رسیدہ شخص کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ ماسٹر صاحب ہیں گھر پر؟ جی نہیں، دوائی لینے گئے ہیں ابھی۔ اچھا چلے میں فون کرتا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون کو انگلیوں کی پوروں سے چوتے انہوں نے نمبر ملایا اور چند سیکنڈ بات کرنے کے بعد 2 قدم آگے ہو کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ بات کر لیں۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کان سے لگا لیا۔ تابی بیٹا، یہ کوئی یوم انصاری ہیں میرے شاگرد، میرے آنے تک اندر بٹھاؤ، میں بس ابھی آیا۔ جی دادا جان، اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ گھبرانا نہیں، سفر سے آیا ہے، میرا خیال ہے روزہ نہیں ہوگا، سو کھانا پانی پوچھ لینا۔ اچھے سے بٹھانا۔ سمجھ گئی وہ ان کے احکامات پر حیران تھی۔ وہ کون تھا جسے مردوں کی عدم موجودگی میں گھر کے اندر بلانے کا کہا جا رہا تھا؟ جی کہہ کر حسب ہدایت اس نے فون ان کی طرف بڑھا دیا اور دروازے کے پٹ وا کر کے وہ اندر سمرہ کو اٹھانے چلی گئی۔ تابندہ سے کہہ دیا میں نے، آپ بے فکر ہو کر بیٹھے، میں بس تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ ان کی بات پر قیوم انصاری کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو یہ تھی تبندہ، ان کے بیٹے کی پسند یا پسند سے کچھ پڑھ کر؟ کیا تھا اگر یہ ستارہ ان کے بیٹے کے مقدر کے آسمان پر چمکتا؟ پہلی بار تو ان کے بیٹے نے کوئی خواہش کی تھی، ورنہ لڑکیوں کے معاملات سے وہ خود بھی کوسوں دور بھاگتا تھا۔ آ جائیں انکل، اس کی پکار سے ان کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ شکریہ بیٹا، جیتی رہو، خوش آباد رہو۔ ان کی معیت میں وہ بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انکل کھانا کھائیں گے یا پانی لے آؤں؟ اس کی معصوم سوال چغلی کھا رہا تھا کہ اسے ان معاملات کا تجربہ نہیں۔ وہ مسکرا اٹھے۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، میں روزے سے ہوں۔ اوہ سوری، دادا جان کے اندازے نے اسے شرمندہ کروا دیا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ رہنے آئی ہوئی ہو؟ وہ جو دروازے سے مڑنے لگی تھی ان کی بات پر حیران ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، میں یہیں رہتی ہوں، ماسٹر صاحب میرے دادا جان ہیں۔ اس نے چھوٹی سی وضاحت کی۔ جانتا ہوں، لیکن آپ کے سسرال کا پوچھ رہا ہوں۔
سسرال وہ کہاں ہے؟ تیزی سے جواب دے کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ کا نکاح تھا نا پچھلی عید پر؟ گہری سانس بھر کر اس نے ان کے الجھن زدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ ایک اجنبی کو یہ سب بتانا چاہیے یا نہیں؟ اس سے جو شش و پنج میں صوفے کے کونے پر ٹک کر انگلیاں مروڑتے انہیں سب کچھ بتانے کا قصد کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دادا جان آئے تھے۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور دادا جان دروازہ بند کر کے بیٹھک میں چلے گئے جہاں قیوم انصاری سراپا انتظار بنے بیٹھے تھے۔ ایبٹ آباد سے آیا ہوں، سوچا ملتا چلوں۔ بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے فون پر بات دہرائی۔ کھانا پانی پوچھ کر دادا جان صوفے پر بیٹھ گئے۔ دماغ میں کلبلاتے سوال کو مزید دبا نہیں پائے تو پوچھ لیا، یہ بچی تابندہ تھی جس نے دروازہ کھولا تھا؟ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی یہی تابندہ ہے ماسٹر جی۔ ایک بات ہے، اگر برا نہ مانیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کے جھوٹ پر بات کریں، وہ جھوٹ جو انہوں نے پچھلے سال بولا تھا۔ بولیں بے فکر رہیں، بچوں کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا۔ انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ تابندہ کی شادی، مطلب اگر آپ کو منظور نہیں تھا تو صاف کہہ دیا ہوتا۔ سر جھکایا ٹک ٹک کر انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ جب میری آپ سے بات ہوئی تب تک ایسا ہی تھا، اس کے بعد وہ سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ اتنا پریشان وقت گزارا تھا انہیں قیوم انصاری کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے انہیں جانتے تھے، ان کی شرافت و نجابت کے گواہ پھر ان کے بیٹے سے بھی مل چکے تھے۔ آج جب ان کا فون آیا تو دادا جان نے جان بوجھ کر تابندہ کا نام لیا تھا۔ بیٹی تھی اس لیے وہ خود سے بات شروع نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ دل میں اچانک ہی شدید ترین خواہش ابھری تھی کہ اگر ابھی بھی قیوم انصاری اس رشتے پر راضی ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب قیوم نے بات شروع کی تو وہ بتاتے چلے گئے۔ چند لمحوں کے لیے وہ قدرت کے اس کھیل پر حیران رہ گئے تھے۔ اگر قدرت کو یہ رشتہ منظور تھا تو اسی وقت کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ لیکن اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو یہی وقت مقرر تھا۔ ان کے بیٹے نے پھر کسی لڑکی کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی بتائی لڑکیوں پر بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے فوراً دامن پھیلا دیا تھا۔ میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، میرا بیٹا مجھ سے کبھی اختلاف نہیں کرے گا، نہ ہی میری بہو اعتراض کرے گی۔ پھر بھی ایک بار ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل کی مراد بر آئی تھی، آنکھیں چیخ چیخ کر ہاں ہے کا اعلان کر رہی تھی۔ شام کو قیوم انصاری نے افطاری بھی ان کی طرف ہی کی تھی، پھر وہ ہاں کروا کر ہی ان کے گھر سے گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان کا دوست تھا اور وہ دوست کو خوشی دینے میں دیر کیوں کرتے، سو وہ منہ میٹھا کر کے اٹھے تھے۔ دو آنکھیں تابندہ کو بےقرار کر گئیں۔ امی نے فوراً دو نفل شکرانہ کے ادا کیے تھے۔ دادا جان، زوفی، ابو، سمرہ سب خوش تھے۔ چاچی نے مٹھائی منگوا کر سب کے گھروں میں بھیجی تھی، خاص طور پر تائی جان کے گھر۔ تکلیفوں بھرے اس ایک سال میں کسی کے منہ سے نہ شکری اور اعتراض کا کلمہ نہیں نکلا تھا۔ شاید اسی لیے اللہ نے امتحان مختصر کر دیا تھا اور انعام میں زندگی بھر کی خوشیاں لکھتی تھیں۔ آگے پیچھے دونوں بہنوں کے نکاح رکھ دیے گئے تھے تاکہ چاند رات کو سب مل کر خوشیاں منا سکیں۔ بازار، خریداری، تیاری میں پورا مہینہ گزر گیا۔ سفیان اور زوفیشاں کا نکاح پہلے اور پھر تابندہ اور جہان زیب کا نکاح ہوا تھا۔ اس بار 30 روزے پورے ہوئے تھے۔ 30ویں افطاری پر جہان زیب بھی آیا ہوا تھا۔ سفیان نے خاص طور پر اسے بلانے کے لیے مہم چلائی تھی۔ چاند رات کو ہمارے تائی جان کی چھت پر الگ سے کمیٹی بیٹھتی ہے اور اب آپ اس کمیٹی کے اہم رکن ہیں، سو آپ کی آمد موجودگی ضروری ہے۔ بڑوں کو بھی اسی نے منایا تھا اب وہ سب پھر چھت پر کھڑے چاند تلاش کر رہے تھے۔ شرمیلی مسکراہٹیں، بولتی آنکھیں اور ڈھیروں خوشیاں لیے وہ سب محبتوں میں نہائے ہوئے تھے۔ ساتھ والی چھت البتہ پہلے کی طرح ویران تھی۔ چاند نظر آ گیا۔ اب کی بار بھی چاند زوفی شاہ نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری عید کا چاند تمہارے پہلو میں کھڑا ہے۔ اب بھی چاند نظر نہ آئے تو مجھ سے مت پوچھنا چاند کیوں نظر نہیں آیا۔ زوفی کی بات پر وہ ہنسی۔ اسے یقین تھا کہ آج اسے چاند نظر آ جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کے یقین کا بلبلہ پھوٹ گیا۔ منہ بنا کر وہ منڈیر سے اتری اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کبھی چاند کیوں دکھائی نہیں دیا؟ جہان زیب کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ کیونکہ چاند کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ اس کی شرارتی مسکراہٹ پر اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس دن جب تم اچانک بے دہانی میں اندر آ گئی تھی تو مجھے تم سے طوفانی قسم کی محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ دل نے مسکرانے کی خواہش کی تھی تمہارے ساتھ۔ وہ بڑے جذب سے بول رہا تھا، اور جب مجھے تمہارے رشتے کا پتہ چلا تو یوں لگا جیسے زندگی کی تتلی کے سارے رنگ اڑ گئے ہوں۔ بہت بے کیف وقت گزرا تھا اور اب تو میں نے زندگی کو سوچنا بھی چھوڑا ہوا تھا، اور میری بن مانگی دعاؤں نے معجزہ دکھایا۔ جب میری بن مانگی دعاؤں نے معجزہ دکھایا، وہ سر جھکائے مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر سر اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا۔ لیکن میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تمہارے بیگ کے ساتھ لٹکتے لکڑی کے 2 انچ کے ٹکڑے پر کھدے تمہارے نام والے کی چین سے تمہارے اندر آنے سے واپس جانے تک ایک سیکنڈ میں نے کئی بار جیا ہے، میرے حافظے پر روز اول کی طرح محفوظ ہے۔ اب چلیں یا ادھر ہی کھڑے رہنا ہے؟ بھائی لڑکیوں نے چوڑیاں اور مہندی کے لیے جانا ہے۔ سفیان نے شرارت سے ولن کا رول نبھایا۔ ہنستے مسکراتے سب نیچے چلے گئے۔
دیوار کے ساتھ بیٹھے فراز نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا، اس نے سوچا۔ نیچے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی، عید تو اس طرف آئی تھی۔ وہ سبھی ہنس ہنس کر جہاں زیب کی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ بازار جا کر سبھی ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر چاند رات کا حسن دیکھنے الگ الگ سمتوں میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ آئس کریم کھانے چل دیے۔ اللہ نے بے پناہ نزاکت دی ہے تو اب آسائش دینے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے۔ وہ رش سے بچنے کے لیے گاڑی میں ہی بیٹھی تھی جب اس کے لیے وہ آئس کریم گاڑی میں ہی لے آیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے یقین تھا کہ جہاں زیب اس کی عید کا چاند تھا یا نہیں، خوشیوں کا چاند ضرور تھا۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول، جو کہ مجھے تو بہت پسند آیا، بہت مزہ آیا پڑھ کے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔